घर में दाखिल होकर अलीसा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उससे कोई नज़र नहीं आया। उससे कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सामने ही आसिम अपना लैपटॉप लिए बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। सहम, अलीसा चहकती हुई उसकी जानी पड़ी, जबकि आसिम तो हैरत रोशी के मिले जुले तासुरात से अलीसा को देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और अलीसा के गले लग गया। आप ही कैसी हैं आप? आसिम उससे अलग हुआ, मुस्कुराता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? अलीसा ने नज़र बनाते हुए पूछा। मामा किचन में हैं। उमर और बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए और अहमद अली अपने रूम में उदास बैठे हैं। आसिम ने अलीसा को सबके बारे में बताया और मुक्सिम की जानिब कदम बढ़ाए। ठीक है, फिर मैं उन्हें लेकर आती हूँ, अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखते हुए कहा, जो आसिम से मिल रहा था, और कदम उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ाए। अलीसा ने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद और अली नीम दराज बेड पर लेटे हुए थे। वो आहिस्ता से चलती उन तक आई और गौर से उन्हें देखने लगी, जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। उससे शरारत सूझी, उससे पास पड़ा पानी का ग्लास उठाया और उन दोनों पर फेंक दिया तो हड़बड़ा कर उठे। हैप्पी बर्थडे मेरे शैतानों, अलीसा खुश होती ऊंची आवाज़ से बोली, जबकि अलीसा की आवाज़ सुनकर उन दोनों की पूरी आंखें खुल गईं। आप ही आप सच में? अली को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। नालायक इंसानों, तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, पहले अपने ख्वाबों से तो बाहर निकलो, अलीसा उन दोनों को घूरते हुए बोली, जबकि अहमद छलांग लगाता अलीसा से लिपट गया। हमें पता था आप ज़रूर आएंगी। अहमद खुश होते हुए बोला और अलग हुआ। अब अली अलीसा से मिल रहा था। भाई, मेरे शैतानों की बर्थडे थी, मैं क्यों ना आती, और ये क्या हालत बनाई, कोई है तुम लोगों ने? जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मीर भी नीचे इंतजार कर रहे हैं। अलीसा उन्हें तैयार होने का बोलती कमरे से निकल गई और कदम किचन की तरफ बढ़ाए। अलीसा ने किचन में कदम रखा तो आमना बेगम खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि मुलाजमा उनकी हेल्प कर रही थी। मुलाजमा अलीसा को देखा, कुछ तो बोलने लगी, मगर अलीसा ने हाथ से इशारे से खामोश करवा दिया। वो चलती हुई आमना बेगम के पीछे खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, अलीसा आमना बेगम के गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आमना बेगम ने फ़ौरन से रुख अलीसा की जानिब किया और हैरानी से अलीसा को देखने लगी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, तुम कब आई? आमना बेगम अलीसा को गले लगाते हुए बोली। मैं बस अभी आई हूँ, मीर के साथ, आप ठीक है ना? अलीसा ने मुस्कुराते हुए आमना बेगम से पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो? आमना बेगम उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मामा जान, आए सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आमना बेगम मुलाजमा को लाजमात लाने की हिदायत देती अलीसा के साथ कदम भाई की जानी बढ़ाने लगी। अलीसा अपने घर आकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद सरदार साहब और उमर भी आ गए थे और फिर सबसे मिलकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद अली और अहमद ने केक काटा था और अलीसा ने उन दोनों को गिफ्ट दिए थे। अलीसा ने सबको अपनी शादी का भी बताया, मगर वो सब तो पहले से जानते थे, इसलिए अलीसा को महसूस नहीं होने दिया कि वो पहले से जानते हैं। सबके साथ वक्त गुजरते पता ही नहीं चला और रात का 1 बज गया। सरदार साहब और आमना बेगम के बहुत इसरार के बाद ही मुकसिम रुकने के लिए माना था, वरना तो ना वो खुद रुक रहा था, ना ही अलीसा को रुकने दे रहा था। सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे और अलीसा मुकसिम के साथ अपने कमरे में आई थी। आप बैठे, मैं चेंज करके आती हूँ, अलीसा मुकसिम से बोलती चेंज करने चली गई, जबकि मुकसिम उसके कमरे का जायजा लेने लगा। ये वो कमरा नहीं था जिससे मुकसिम ने कैमरे लगाए थे। उससे ये बात पता थी कि अलीसा के 2 रूम हैं, जिनमें से वो ज़्यादातर नीचे वाले रूम में ही रहती थी। वो जब पढ़ाई करनी होती थी तब ऊपर वाले रूम में रहती थी। कमरे में वाइट और पिंक कलर पेंट हुआ था। सामने बड़ा बेड जो वाइट कलर में था, सामने ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल पर बुक शेल्फ भी थी, जिसमें बहुत सी किताबें थीं। देखने से पता चलता था कि किताबें रखने वाले को किताबें पढ़ने का कितना शौक है। मुझसे उठा और बुक शेल्फ में से एक किताब उठाई। वो कोई नॉवेल था जिस पर पाकिज़ा रू लिखा था। मुक्सिम ने किताब वापस रखते हुए सामने दीवार पर लगी अलीसा की और उसकी फैमिली की तस्वीर देखी। उन तस्वीरों में अलीसा की एक बचपन की तस्वीर भी थी, जिसमें वो 2 पोनियाँ किए खड़ी आसिम के चेहरे पर थप्पड़ लगा रही थी। तस्वीर में वो कम से कम 5 साल की मालूम होती थी। वाइट फ्रॉक पहनी, चेहरे पर भला की मासूमियत लिए। वो बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी। मुक्सिम उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया। अलीसा चेंज करके बाहर आई तो देखा मुक्सिम दीवार की तरफ मुँह किए खड़ा है। थोड़ा आगे होकर देखा तो वो उसकी ही तस्वीर देख रहा था। क्या देख रही हैं आप? अलीसा मुक्सिम के पास जाते हुए बोली। तुम्हें? एक और जवाब दिया, मगर पलटा नहीं। अच्छा, आपने सोना नहीं, टाइम बहुत हो गया। अलीसा को अब नींद आ रही थी, इसलिए मुक्सिम से सोने का पूछने लगी तो मुक्सिम उड़ा और अलीसा की तरफ देखने लगा। अलीसा उसके ऐसे देखने पर कंफ्यूज सी हुई।
کیا دیکھ رہی ہیں؟ علیسا کنفیوز سی اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں۔ پھر سے وہی جواب آیا اور ساتھ ہی اسی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میر! علیسا بے اختیار اسے پکار اٹھی۔ جی جانے میر۔ مقسم نے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اپنا اسیر بنا لیا ہے، ایک پل تمہارے بغیر گزارا نہیں ممکن۔ مقسم اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کانوں کی لو کو چوم رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، علیسا اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ سو جانا، پہلے اپنا وعدہ تو پورا کرو جو مجھ سے کیا تھا۔ مقسم اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے بولا۔ کیا کروں میں؟ علیسا نے لڑکھڑاتی آواز سے جواب دیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس مذمت کرنے کی غلطی مت کرنا، اور اگر کی تو اس کی بہت بری سزا دوں گا۔ ابھی؟ علیسا کچھ بولتی اس سے پہلے وہ اس کے لفظوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی جو علیسا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے مقسم کے کندھوں سے اسے تھامے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر اب وہ اس کے ہاتھ بھی قید کر چکا تھا۔ علیسا کو لگ رہا تھا اگر اب مقسم نے اسے نہ چھوڑا تو وہ پکا بے ہوش ہو جائے گی، جبکہ مقسم دنیا جہاں بھلائے لبوں کا جام پینے میں مصروف تھا۔ علیسا کا تنفس پوری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی، مقسم اس کے لبوں کو نرمی سے آزاد کرتا اسے اپنے بازوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا، جو اس کی ہی گردن میں منہ چھپائے اپنا تنفس سرس کر رہی تھی۔ مقسم نے اسے پھولوں کی طرح سنبھالتے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اسے اپنے ہزار میں لیے لیٹ گیا۔ بیگم، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، تو آپ کا یہ حال ہے، جس دن کچھ کہا اس دن کیا کرو گی؟ مقسم اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، جبکہ علیسا نے بے اختیار اپنا چہرہ مقسم کے سینے میں چھپایا تھا۔ واہ بیگم صاحبہ، چھپنا بھی مجھ سے ہے اور پناہ بھی مجھی سے لینی ہے۔ مقسم شوق لہجے میں بولا۔ میر پلیز، علیسا ہلکی سی آواز سے بولی اور مزید چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو مقسم کے چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے مقسم نے اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور اس کا سر چومتے آنکھیں موند کیا۔ افرا اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں بس ایک ہی سوال چل رہا تھا، کیا جہاں زیب دل سے راضی ہے اس نکاح کے لیے؟ کیا وہ افرا کو اپنا لے گا یا بس یک طرفہ محبت کی سزا دیتا رہے گا، خود کو بھی اور افرا کو بھی؟ یہ سب سوچتے ہی اسے ساری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی افرا اپنی سوچ سے باہر نکلی اور اٹھ کر نماز ادا کی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، میری محبت یک طرفہ ہی صحیح مگر پاک ہے، آپ تو سب جانتے ہیں نا۔ یا اللہ، جہاں زیب کے دل سے بھابھی کی یک طرفہ محبت نکال دیں۔ بھابھی کو تو کچھ علم بھی نہیں ہے، جس دن انہیں پتہ چلے گا وہ بہت ہرٹ ہوں گی۔ یا اللہ، ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرنا، اس نکاح کے ساتھ مجھے ہمت دینا کہ میں جہاں زیب کے دل میں اپنے لیے محبت قائم کر سکوں۔ افرا دعا مانگتی اٹھ کھڑی ہوئی، پتہ نہیں کیوں مگر اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اپنے نکاح سے نہیں، جہاں زیب کی یک طرفہ محبت سے۔ علیسا کی آنکھ فجر کی آذان کے وقت کھلی۔ اس سے آنکھیں کھولتے مقسم کی طرف دیکھا، جو کسی دھکے کی طرح اسے خود میں پیچھے سو رہا تھا۔ علیسا اسے دیکھتے مسکرائی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر نہیں، یہ ناممکن سا کام تھا۔ میر، مجھے چھوڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے، علیسا اسے بازو سے ہلاتی ہوئی بولی۔ اٹھے میر! علیسا نے پھر سے کوشش کی مگر بے سود۔ علیسا کو ایک دم شرارت سوجی، اس سے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور چہرہ مقسم کے چہرے کے قریب کیا اور اس کی گال پر دانت کاٹ دیے، جبکہ مقسم جو اسے تنگ کر رہا تھا اٹھ نہیں رہا تھا۔ علیسا کی اس حرکت پر پٹ سے آنکھیں کھولتا علیسا کو دیکھنے لگا، جو اب معصوم سی شکل بنا کر مقسم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ اٹھ نہیں رہے تھے اور مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی، علیسا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔ مقسم نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیسا کو گھورا۔ اب چھوڑ بھی دے، مجھے نماز کا وقت گزر رہا ہے، علیسا مقسم کے گال پر نظریں جماتے ہوئے بولی، جو اسے کاٹنے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے دانتوں کے نشان صاف بنے تھے۔ مسز مقسم میر احمد، کیا تم جانتی ہو تم نے ابھی بھی مجھ پہ تشدد کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ مقسم علیسا کو دیکھتے ہوئے بولا تو علیسا نے بدی نکالتے ہوئے معصومیت سے نفے میں سر ہلایا۔ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا سوچنے کا، علیسا معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میری جان فی الحال ابھی نماز پڑھو۔ مقسم اسے نرمی سے چھوڑتا ہوا بولا تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھتی وضو کرنے چلی گئی۔ مقسم اور علیسا نماز ادا کرنے کے بعد سب سے مل کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مقسم کا کہنا تھا آج سب لوگ حویلی جا رہے ہیں نکاح کی تیاریاں کرنے، کیونکہ نکاح حویلی میں رکھا گیا تھا اور اس کی کچھ میٹنگز کی وجہ سے وہ گھر ہی رک رہا ہے اور علیسا اس کے ساتھ ہوگی اور یہ لوگ حویلی پرسوں جائیں گے۔
میں سارا دن اکیلی کیا کروں گی گھر پر؟ آپ مجھے یہاں ہی رہنے دیتے۔ علیسہ مقسم سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہ بیگم، میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں، تمہیں اپنے شوہر کا خیال ہونا چاہیے۔ مقسم علیسہ کے ہی ٹون میں بولا۔ لیکن آپ تو آفس میں ہوں گی نا، میں کیا کروں گی؟ علیسہ نے وجہ پیش کی۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم نے شاپنگ بھی پر جانا ہے۔ مقسم نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ تو آپ افرا کو روک لینا، ہم ساتھ لے جائیں گے۔ علیسہ مقسم کو التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہیں سب کی فکر ہے سوائے اپنے شوہر کے، اگر اب ایک لفظ بھی فضول بولا نا پھر نکاح والے دن لے کر جاؤں گا تمہیں حویلی۔ مقسم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا، مطلب ایک وہ تھا جو سوچ رہا تھا وہ علیسہ کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارے گا، اور ایک علیسہ تھی جو اس کے جذبات سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ خڑوس! علیسہ نے برا سا منہ بنا کر مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ مقسم نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں آپ کو کیوں کچھ کہوں گی؟ علیسہ مسکراتے ہوئے بولی، گویا صاف منہ کر گئی۔ گڈ۔ مقسم ہلکا سا مسکرایا اور پھر باقی کا راستہ خاموشی سے گزرا۔ مقسم علیسہ کو گھر چھوڑ کر آفس جا چکا تھا اور علیسہ وفرا کے ساتھ بیجان کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ بھابھی، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی آ جاتی، میں تو بہت بور ہو جاؤں گی ایسے۔ افرا علیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں بھی بہت بور ہو جاؤں گی، مگر کوئی بات نہیں، ایک دن ہی کی تو بات ہے، پرسوں میں آ جاؤں گی تمہارے پاس، اور پھر ہم تمہارے نکاح کی ڈھولک رکھیں گے، ہے نا بیجان؟ علیسہ بیجان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، جو ہماری بہو کا دل چاہے گا وہی ہوگا۔ بیجان نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیں، پھر سب علیسہ سے ملتے حویلی روانہ ہو گئے۔ محسن اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب آفس کا ڈور ناک ہوا۔ کم ان۔ مقسم مصروف انداز سے بولا تو ایس پی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ مقسم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تو مسٹر مقسم میر احمد، آپ کا مجھے یہاں بلانے کی وجہ؟ ایس پی سیدھا ہو کر بیٹھا مقسم سے مخاطب ہوا۔ ہاں، وجہ تو بہت خاص ہے ایس پی، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ ہارورڈ جیل سے کیسے بھاگا؟ مقسم سنجیدگی سے ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا کہ اس کے کچھ ساتھی تھانے پر حملہ آور ہو کر لے کر گئے ہیں؟ ایس پی نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ ایس پی، میں نے سنا ہے تمہارا ایک بیٹا ہے جو اس وقت لندن میں پڑھائی کر رہا ہے۔ مقسم ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس سے ملائے ایس پی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایس پی نے ماتھے پر چمکتے پسینے کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے اور میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مقسم اپنی کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، یا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ ایس پی کھڑا ہوتا اونچی آواز میں چلایا۔ آواز نیچی رکھو ایس پی، اور بھولو مت کہ کہاں کھڑے ہو تم۔ ابھی اور اسی وقت تمہیں زمین میں کاٹ دوں گا میں، اور تمہاری لاش ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ مقسم شیر کی معنی ڈھارتے ہوئے بولا جبکہ ایس پی کی آنکھوں میں خوف سمانے لگا۔ اس وقت دادا اندر داخل ہوا اور اپنا فون آن کرتے ہوئے ایس پی کے آگے کیا، جس میں اس کا بیٹا کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور سر ایک طرف لٹکا ہوا تھا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ یہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے میرے بیٹے کے ساتھ؟ ایس پی دادا کے ہاتھ سے فون پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، مگر اس کی جان لینے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ مقسم ایس پی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایس پی اب اپنے مطلب پر آیا۔ ہاور چاہیے مجھے، وہ کہاں چھپا ہے یہ صرف تم ہی جانتے ہو۔ مقسم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہاں ہے، میں نے بس اسے جیل سے نکلنے میں مدد کی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گیا یہ میں نہیں جانتا۔ خدا کے لیے اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایس پی گڑگڑاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، پھر جب تک ہاور نہیں مل جاتا تب تک تمہارا بیٹا میرے پاس ہی رہے گا، اور ہاور کہاں چھپا بیٹا ہے اس کی بھی خبر تم مجھے دو گے۔ مقسم ایس پی کی طرف دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نہیں جانتا، تم پلیز میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایس پی مسلسل گڑگڑا رہا تھا۔ دادا لے جاؤ اسے یہاں سے، اور جب تک یہ ہاور کا پتہ نہیں بتاتا اسے میرے سامنے مت لانا۔ مقسم دادا کو بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایس پی کی منتیں پکار کو نظر انداز کرتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور موسم بھی بہت حسین تھا۔ علیسہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور بیلکونی میں چلی آئی۔ ٹھنڈی ہوائیں، خوبصورت موسم۔ علیسہ آنکھیں بند کیے موسم انجوائے کر رہی تھی جب ایک دم سے بادل برسنے لگے۔ بارش بہت تیز تھی مگر بیلکونی میں بارش نہیں آ سکتی تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی چھت بنی ہوئی تھی۔ علیسہ تیز بارش کو دیکھتے بہت خوش ہوئی تھی
وہ کمرے سے نکلتی وہ چھت کی جانب بڑھ گئی۔ مسلم گھر میں داخل ہوا تو بارش بہت تیز تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے چاروں طرف نظر گھمائی مگر الیسا اس سے کہیں نظر نہیں آئی۔ تو ماتھے پر ایک ساتھ کتنے بل نمادار ہوئے۔ وہ آتے ہی الیسا کو دیکھنا چاہتا تھا مگر محترمہ پتہ نہیں کہاں غائب تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ روم میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ واش روم کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ بیلکونی میں بھی دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ محسن نے کچن میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ہر جگہ دیکھ چکا تھا مگر وہ اس سے کہیں نہیں ملی تھی۔ اب وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ اس سے کچھ سوچتے قدم چھت کی جانب بڑھائے۔ محسن چھت پر آیا تو سامنے ہی الیسا چھت کے بیچوں بیچ پاسو کھولے کھڑی تھی اور مکمل بارش سے بھیگ چکی تھی۔ کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، دوپٹہ سر پر ہی موجود تھا اور محسن کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ محسن نے اسے دیکھتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس سے قریب جاتے پیچھے سے اسے اپنے ہتھیار میں لے لیا۔ محسن کی سرکت سے الیسا اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ البتہ محسن کی موجودگی وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی۔ اس طرح بارش میں بھیگ رہی ہو، بیمار پڑ گئی تو؟ محسن اپنی تھوڑی اسے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا۔ آپ کب آئے؟ الیسا محسن کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی جو اس کے پیٹ پر بندھے تھے۔ میں تو کب سے آیا ہوں، تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، پریشان کر دیا تم نے مجھے۔ محسن اس کے سر سے دوپٹہ ہٹاتے اپنا چہرہ اس سے گیلے بالوں میں چھپاتا ہوا بولا، جبکہ تیز بارش کی وجہ سے وہ بھی مکمل بھیگ چکا تھا۔ اب بنا چھت پر آنے کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی، الیسا منہ بناتے ہوئے بولی تو محسن نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور کمر پر اپنے دونوں پاسو باندھ دیے۔ تم نہ بتاؤ، میں تمہیں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، جہاں بھی جاؤ گی مجھے اپنے بالکل قریب ہی پاؤ گی۔ محسن اس کے چہرے سے بال ہٹاتا کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، مجھے پتا ہے، ہمیشہ ہلاتے ہوئے بولی تو محسن مسکرا دیا۔ اچھا، تو اس کا مطلب میری بیوی مجھے کافی سمجھنے لگی ہے۔ محسن اس کی ناک پر لب رکھتے ہوئے بولا تو الیسا ہمیشہ ہلا دیا۔ اسے دیکھتے محسن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ محسن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، برسی بارش اس کے وجود کو مکمل بھگوئے ہوئے تھی۔ شفاف چہرے پر بارش کی بوندیں گرتی گردن تک جا رہی تھیں اور اس کا بھیگا بھیگا وجود محسن کو بھگا رہا تھا۔ نیچے چلیں، مجھے سردی لگ رہی ہے، الیسا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو محسن ہوش کی دنیا میں لوٹا، اس کی طرف دیکھنے لگا جو ہلکا ہلکا کپ کپا رہی تھی۔ محسن نے جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ آپ، الیسا بھی کچھ بولتی محسن نے اسے چپ کروا دیا۔ شش، زیادہ مت بولا کرو، اس معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ محسن قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ مجھے بولنے کب دیتے ہیں؟ فوراً تو الیسا بھی بول رہی تھی کہ محسن نے اسے ایک ہاتھ سے چھوڑا جبکہ گرنے سے پہلے ہی پھر سے تھام لیا۔ الیسا نے ڈر کر جلدی سے اسے گلے میں دونوں بازو ڈالے اور اب اسے گھور رہی تھی۔ آپ مجھے گرانے لگے تھے؟ الیسا محسن کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا کہیں میری بیوی کے پر تو نہیں لگے جو کھلتے ہی وہ اڑ جائے گی۔ محسن کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا، نہیں، آپ مجھے گرانے لگے تھے جان بوجھ کر۔ الیسا ابھی بھی محسن کو گھور رہی تھی۔ بیبی، مجھے ان پیاری آنکھوں سے محبت سے دیکھا کرو، گھورا مت کرو ورنہ کیا کریں گے آپ؟ الیسا اور بھی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تو محسن نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بتاؤں میں کیا کروں گا؟ بھول گئی ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا؟ محسن اسے ڈریسنگ روم میں لاتا ہوا بولا، آپ مجھے پھر سے گرائیں گے؟ الیسا نے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو محسن نے ہاں میں سر ہلایا۔ گرا کر دیکھیں پھر، الیسا اس کی گردن میں اپنا ہتھیار تنگ کرتے ہوئے بولی۔ پہلے یہ اپنے بازو ہٹاؤ، پھر گرا کر دکھاتا ہوں۔ محسن مجھ سے مصنوعی کھوری سے نوازتے ہوئے بولا، میں تو نہیں ہٹا رہی، الیسا اپنے بازو اور تنگ کرتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ محسن اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بولا جو الیسا کے اتنے قریب آنے پر بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ الیسا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، اتراتے ہوئے بولی تو محسن کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، الیسا مسکراتے ہوئے بولی جبکہ محسن کی نظر پھر سے اس کے ہونٹوں پر پڑنے والے ڈمپل پر تھی۔ وہ بے اختیار جھکا اور اس کے ڈمپل پر لب رکھ دیے۔ الیسا کا دل اس جسارت پر زور سے دھڑکا تھا۔ اور مجھے تمہاری مسکراہٹ سے تمہاری مسکراتی آنکھیں اور یہ ڈمپل بہت پسند ہے۔ محسن اسے نیچے اتارتا ہوا بولا۔ چینج کر کے باہر آؤ جلدی سے، پھر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ محسن پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ الیسا چینج کر کے باہر نکلی تو محسن روم میں نہیں تھا اور واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔
अलीसा अपना दुपट्टा सर पर लेती कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा किचन में जाने का था, चूँकि वो लासा को भेज चुकी थी तो खाना उससे खुद ही लगाना था। मुहसिन नहा कर निकला तो अलीसा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसके माथे पर कई पलनुमा दाग हुए और अपनी शर्ट पहनता, बाल ब्रश करता रूम से बाहर निकल आया। मुहसिन ने किचन में कदम रखा तो सामने अलीसा खाना गर्म करने में मसरूफ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता उससे करीब गया और इससे पहले कि मुहसिन उसे पकड़ता, अलीसा की आवाज़ उसे सुनाई थी। अगर आपने मुझे डराने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अलीसा बगैर मुड़े ही बोली थी, जबकि मुहसिन को होशगवार हैरत हुई। अच्छा, मतलब मेरी बेगम को मेरी मौजूदगी महसूस हो जाती है? मुहसिन वहीं पास कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ जी, हो जाती है। बगैर मुड़े ही जवाब दिया गया, जबकि मुहसिन के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। अलीसा ने खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर टेबल पर रखा और मुहसिन की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुहसिन को खाना उसकी प्लेट में निकाल कर दिया और अपने लिए खाना डालने लगी, मगर मुहसिन ने हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो और इसी में खाओ मेरे साथ। मुहसिन अलीसा की कुर्सी करीब घसीटते हुए बोला और प्लेट अपने और उसके दरमियान में की तो अलीसा ने हैरत से मुहसिन की तरफ देखा। लेकिन मामा ने तो बताया था आप किसी का भी झूठा नहीं खाते। अलीसा मुहसिन की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, सही सुना तुमने, पर तुम किसी नहीं हो, मेरी जिंदगी मेरी रूह का हिस्सा हो। और मियाँ बीवी का एक साथ एक प्लेट में खाना झूठा नहीं होता, ये मोहब्बत होती है, इस रिश्ते की पाकीज़ा मोहब्बत। मुहसिन उसके मुंह में पहला निवाला डालते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाने लगे। बीजान इस वक्त अपने कमरे में बैठी जहाँ सेब के आने का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक हवेली नहीं आया था और 2 दिन बाद निकाह था। उससे निकाह की शॉपिंग भी नहीं की थी। वो कोई खैर खबर भी नहीं थी कि वो अपने दिनों से कहाँ गायब है। अफरा मुसलसल जहाँ सेब के लिए परेशान थी। रह रहकर उसे बस एक ही बात की फिक्र सताई जा रही थी कि पता नहीं जहाँ सेब इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है कि नहीं। वो उस पर मुसलत नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि जहाँ सेब उसे दिल से अपनाए, इसलिए वो उससे एक बात करना चाहती थी। वो हिम्मत करती उठी और कदम झांसे के कमरे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि उसे अभी मालूम हुआ था कि झांसे वापस आ चुका है। अफरा ने दस्तक दी तो कोई जवाब ना आया। उससे फिर से दस्तक दी, अब भी जवाब ना आया। तो दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभी वो वापस मुड़ती उसे अपने पीछे से झांसेब की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? झांसेब सर लहजे में बोला तो अफरा डर से एकदम पलटी। सामने झांसेब निकला निकला सा खड़ा था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे, जिनमें पानी की बूंदें टपक रही थीं, जबकि वो सिंपल शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। सिंपल शर्ट में उसका कसरती जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। अब बोलोगी भी कि मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? झांसेब उसे मुसलसल खुद को देखते हुए बोला, मैं। अफरा से खौफ के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। क्या वो? झांसेब निहायत सख्त लहजे में बोला तो अफरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अफरा नसें ज़मीन पर काटती लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। बोलो। झांसेब उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। बोला, मगर अफरा नहीं बैठी। क, क्या आप इस निकाह के लिए दिल से राज़ी हैं? अफरा हिम्मत करती मजबूत लहजे में बोली। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। झांसेब का लहजा अभी भी वैसा ही था। मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला है, 2-4 दिन का खेल नहीं। अगर आप इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं तो आप बेशक इनकार कर दें। मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ। अफरा नसें झुकाकर बोली तो झांसेब ने मुड़कर उसकी जाएं देखा और चलता उससे करीब कुछ फासले पर रुक गया। तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती मुसल्लत नहीं की जा रही हो, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छे से। और मैं एक मर्द हूँ, मैं अगर ना चाहूँ तो किसी में इतनी जरूरत नहीं कि जाजेब अहमद खान का इनकार हाँ में बदल दे। और मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले अपनी तमाम जिम्मेदारियां समझ कर आना। अब तुम जा सकती हो, और अब इस कमरे में दोबारा नजर मत आना जब तक निकाह ना हो जाए। झांसेब संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अफरा कश्मकश का शिकार होती अपने कमरे की जाने पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। झांसेब बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, वालेकुम सलाम, किधर थे तुम? बीजान उसे देखते हुए बोली, जो उनके पास बैठ रहा था। बस ऑफिस का काम बहुत था बीजान, उधर ही बिजी था। जहाँ से बीजान के हाथ पर बोसा देता हुआ बोला, 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा, कुछ होश है तुम्हें? बीजान उसे देखते हुए बोली। जी बीजान, मुझे पता है। जहाँ से बीजान की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला,
ہم چاہتے ہیں تم آج شاپنگ پر جاؤ اور اپنا اور افرا کے نکاح کا جوڑا خود پسند کر کے لاؤ۔ بی جان، آپ جانتی ہیں مجھے یہ سب نہیں پسند۔ آپ نے نکاح کا بولا تھا، اس کے لیے میں راضی ہو گیا، اب مجھ سے مزید یہ چونچلے نہیں ہوتے۔ شاہ زیب بی جان کی طرف دیکھتے اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ہم تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں میرے بچے، میں چاہتی ہوں تم میری بات غور سے سنو۔ شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا، دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا، جن کی محبت کی تمہیں بہت ضرورت تھی، اس وقت وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم افرا سے نکاح اپنے دل اور جان سے راضی ہو کر کرو۔ ہم چاہتے ہیں تم اسے اپنی زندگی میں ایک موقع دو، وہ تمہاری زندگی سنوار دے گی بیٹا۔ افرا بہت اچھی لڑکی ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں ملا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، تم اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھو۔ بی جان، میں اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو کر یہ نکاح کر رہا ہوں۔ میں افرا کو ایک موقع ضرور دوں گا، مگر میرے لیے اپنی محبت کو بھلانا ناممکن ہے۔ جہاں زیب اب اٹھ کر بیٹھتا ہوا بولا، جہاں زیب، اگر علیزہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ بہت نازک دل ہے، تم اپنی محبت کی آڑ میں افرا اور علیزہ دونوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ بی جان اسے نرمی سے سمجھاتی ہوئی بولی، بی جان، میں نے کب اس کا ساتھ مانگا ہے؟ میں نے کب اس کی چاہ کی ہے؟ بس میرے دل میں جو اس کا مقام ہے وہ احترام کا ہے، اور میں یہ مقام کبھی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ جہاں سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جو بھی ماضی میں ہوا اس سے مجھے نفرت ہے، لیکن میں اتنا بے خود غرض نہیں کہ اپنے رشتوں کو نہ پہچان پاؤں۔ میں اس سب کے لیے مقسم کو معاف نہیں کر سکتا، مگر اس کا اور میرا رشتہ کیا ہے میں یہ بھول بھی نہیں سکتا۔ جہاں سے بولتا ہے آخری نظر بی جان کو دیکھتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ بی جان ماضی میں ہوئی اپنے بچوں کی ایک غلطی یاد کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے۔ ماضی، جہاں زیب اور محسن ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ان کی گہری دوستی کی مثال پورا کالج جیتا تھا۔ مقزم یار، باہر نکل، کیوں دماغ خراب کر رہا ہے میرا؟ جہاں زیب اپنے واش روم میں گھسے محسن سے مخاطب ہوا، جو 2 گھنٹے سے اپنا کمرہ چھوڑ کر اس کے واش روم میں گھسا ہوا تھا اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ جہاں زیب کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسے کالج کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ دیکھ مقزم، اگر تو باہر نہیں نکلا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں زیب واش روم کے دروازے کے پاس کھڑا چلاتا ہوا بولا، جبکہ محسن اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا بہرا بنے کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، مت نکل باہر، میں جا رہا ہوں تیرے کمرے میں اور اپنے ہاتھوں سے تیری بنائی اسائنمنٹ پھاڑوں گا۔ جہاں زیب اسے دھمکاتا ہوا بولا تو اگلے ہی پل واش روم کا دروازہ کھل گیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آخر اب میں سکون سے نہا بھی نہیں سکتا۔ محسن اسے گھورتے ہوئے بولا، میرے بھائی، تو سکون سے نہا، پر اپنے کمرے میں، میرے کمرے میں کیا لینے آیا ہے؟ جہاں زیب بھی اسے گھورتے ہوئے بولا، میرے واش روم کا نل جام ہو گیا تھا، اور ویسے بھی یہ تیرا کم اور میرا کمرہ زیادہ ہے۔ محسن بولتا ہوا اپنے بال برش کرنے لگا۔ نہیں، نل نہیں، تیرا دماغ جام ہو گیا تھا، جو میں اچھے طریقے سے سیٹ کروں گا۔ صبر کرو بیٹا، فی الحال میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں کہ میں تجھ سے بحث کرنے میں ضائع کروں۔ جہاں سے محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، واش روم میں گھس گیا۔ جہاں سے اور محسن اس وقت کالج کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک لڑکی آئی، وہ لڑکی انہی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ جب سے محسن اور جہاں زیب کا اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، تب سے وہ لڑکی محسن کے پیچھے تھی، وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر محسن اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس آئی اور محسن کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو گائز، کیسے ہو تم لوگ؟ وہ شوق لہجے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا اتنا بولڈ رویہ ان دونوں کو ہی ناگوار گزرا تھا، اور ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس لڑکی کو جواب دینے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اپنی نظر انداز ہونے پر وہ غصے سے پاگل ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ محسن اور جہاں زیب نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا، جیسے ان کو اس سے کوئی بھی فرق نہ پڑا ہو۔ تانیہ غصے میں سلگتی ہوئی کالج سے نکل گئی، جبکہ اس کا دوست حیدر اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تانیہ یار، کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ تانیہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے نظر انداز کرنے کی؟ کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تانیہ مراد ہوں، جس سے پورے کالج کی لڑکی دوستی کرنے کو ترستے ہیں، اور وہ لڑکا مجھے نظر انداز کرتا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بے حد غصے کے عالم میں بول رہی تھی، جبکہ اس کے پاس کھڑا حیدر صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لے کر ہی چھوڑوں گی۔ بہت غرور ہے نا ان دونوں کو ایک دوسرے کی دوستی کا، اب ان دونوں کو الگ نہ کیا تو میرا نام بھی تانیہ مراد نہیں۔
ہاں ہاں ٹھیک ہے، تم مت چھوڑنا انہیں، تم اپنا بدلہ لے لو، مگر ایسے نہیں، پہلی میری بات سنو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، کیسا آئیڈیا؟ تانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایسے نہیں بتا سکتا، پہلے یہاں سے چلو، کہیں اور جا کے بتاتا ہوں۔ وہ تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں لے جاتے ہوئے بولا، اور اب ان کا رخ ریسٹورنٹ کی جانب تھا۔ مقسم اس وقت کالج کی لائبریری میں بیٹھا اپنی اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا جب تانیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو، کیسے ہو تم؟ تانیہ مقسم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی تو مقسم نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں نہیں مجھ سے بات کرتے؟ کیوں نہیں میری باتوں کا جواب دیتے؟ تانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مقسم نے اپنی کتاب بند کی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیں مس، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ بار بار مجھ سے مخاطب ہو کر اپنی انسلٹ خود کرواتی ہیں، اور مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب بار بار میرے سامنے آ کر مجھے مزید غصہ مت دلایا کریں، اور مہربانی سے یہاں سے چلی جائیے۔ مجھے میرا کام کرنے دیں، میں کالج پڑھنے آتا ہوں، فالتو کی دوستیاں نبھانے نہیں۔ مقسم کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ تانیہ سلگتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور لائبریری سے چلی گئی۔ تمہیں تو میں بتاؤں گی مقسم، میر احمد، کہ تم نے مجھے نظر انداز کر کے اتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتی ہوئی جہاں سیب کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولی، ہیلو مسٹر جہاں سیب، کیسے ہیں آپ؟ تانیہ جہاں سیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ جہاں سیب کو اس کا مخاطب کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ صرف 3 حروف تو جواب دیتا، اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھیے مسٹر جہاں سیب، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ تانیہ جہاں سیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کیسی ہیلپ؟ جہاں سیب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دراصل میری ایک دوست ہے جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اسی کالج میں میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے، مگر کچھ دنوں سے اسے ایک لڑکا بہت تنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کالج نہیں آ رہی، اور اس لڑکے نے اسے ملنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا ہے اور بولا ہے اگر وہ ملنے نہ آئی تو وہ کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور اس کالج میں پڑھنا اور رہنا محال کر دے گا۔ میری دوست بہت زیادہ ڈر گئی ہے۔ وہ لڑکا ہماری ہی کالج کا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ میری ہیلپ کریں گے۔ جس دن وہ لڑکا میری دوست کو ملنے آئے اس دن آپ میرے ساتھ چلیے اور میری دوست کو سڑکے سے بچانے میں میری مدد کریں۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں چاہتی تو کسی اور کو بھی یہ بات بتا سکتی تھی، مگر اس سب کے لیے مجھے آپ ہی صحیح لگے۔ پلیز میری مدد کر دیں، یہ میری دوست کی زندگی کا سوال ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تانیہ جہاں سیب کی طرف دیکھتی نم لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے، مگر وہ لڑکا کب مل رہا ہے اور کہاں مل رہا ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ جہاں سیب تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور وہ لڑکا کب مل رہا ہے یہ بات میں آپ کو کل ہی بتا دوں گی۔ تانیہ مسکراتے ہوئے بولی اور اٹھ کر واپس ہی چلی گئی، جبکہ چہرے پر مکرو مسکراہٹ تھی۔ مقسم اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا جب اس کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ مقسم نے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے بچا لو آ کر، کہ یہ درندہ مجھے مار دے گا، میری عزت ہاک ہو جائے گی۔ فون میں سے کسی روتی گڑگڑاتی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، آپ کون بول رہی ہیں اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں۔ مقسم مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں آپ کی کلاس میٹ علیشا ہوں، پلیز مجھے بچا لیں، میں اس وقت کالج کے پیچھے بنی بلڈنگ میں موجود ہوں، پلیز میری مدد کر دیں۔ وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں بس آ رہا ہوں۔ مقسم بولتا ہوا فون بند کرتا اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ جہاں سیب اس وقت اپنے کمرے میں موجود بیڈ پر نیم دراز تھا۔ جب اس کا فون بجا اسے دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اسے فون کان سے لگایا۔ ہیلو جہاں سیب، تانیہ بات کر رہی ہوں، اس وقت میں کالج کے پیچھے والی بلڈنگ میں موجود ہوں، وہ لڑکا میری دوست کے ساتھ وہیں پر موجود ہے، وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پلیز تم جلدی پہنچو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تانیہ بولتے ہی فون کاٹ گئی، جبکہ جہاں سیب تیزی سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنی بائک تک پہنچا۔ مقسم اس بلڈنگ میں پہنچا تو اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آگے ہو کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ مقسم اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ لڑکی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے تو مجھے مدد کے لیے بلایا تھا نا؟ مقسم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے کپڑے پوری طرح سے پھاڑنے میں لگی ہوئی تھی، ہاں میں نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، مگر افسوس اب تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ لڑکی یہ بولتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اور بے وقوف لڑکی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس لڑکی پر چلاتا ہوا بولا،
جبکہ وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک چاقو کو پکڑ کر اس کی طرف قدم بڑھانے لگ گئی۔ وہ ابھی اس پر وار کرتی، مقسم نے پہلے ہی اس کے چاقو والے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اسے ایک دھکا دیا جس سے وہ بیڈ پر جا گری۔ مقسم اسے دیکھتا واپس مڑا، مگر سامنے جان زیب کو دیکھ کر قدم وہیں رک گئے۔ تم گھٹیا وحشی انسان، یہ تم نے کیا کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ جان زیب اس کا گربان پکڑتے ہوئے چلا کر بولا۔ جہاں زیب یار میری بات سن، جو تو سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ مقسم اس سے اپنا گربان چھڑواتا ہوا بولا۔ میں جو سمجھ رہا ہوں وہ غلط ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا وہ بھی جھوٹ ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھو، اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے جو کچھ بھی کیا یہ اچھا نہیں کیا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت کو خاک کر دیا۔ جان زیب اس کے چہرے پر گھونسوں کی برسات کرتے ہوئے بولا تو مقسم نے اس کے منہ پر یہ سب سن کر غصے سے پاگل ہوتے جوابی کارروائی میں اسے بھی مارنا شروع کر دیا۔ ایک دوسرے کو مارتے وہ دونوں لہو لہان ہو گئے تھے۔ جب کالج کی انتظامیہ وہاں پر پہنچے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، عالم صاحب اس وقت پرنسپل کے آفس میں موجود تھے، جبکہ ان کے سامنے جان زیب اور مقسم کھڑے تھے۔ دیکھیں پرنسپل صاحب، میں ان والدین میں سے نہیں ہوں جو اپنے بچوں کی غلطیاں چھپاتے ہیں۔ میرا بیٹا اپنی زندگی میں 1000 غلطیاں کر سکتا ہے، مگر وہ کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات کو ہر طرف پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے کالج انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس بات کی تہہ تک جائیں۔ عالم صاحب پرنسپل کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ دیکھیں مسٹر حالم صاحب، ہم نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ پرنسپل صاحب عالم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے کل ایک پولیس ٹیم آپ کے کالج آئے گی اور ساری چھان بین اب پولیس ہی کرے گی۔ میری ایک بات یاد رکھیں، سچ سامنے آنے کے بعد آپ کے کالج کی ریپوٹیشن کا کیا ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ عالم صاحب بولتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقسم اور جان زیب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے وہاں سے نکل گئے۔ کچھ دنوں بعد ہی سارا سچ CCTV فوٹیج کے ذریعے سب کے سامنے آ چکا تھا۔ اس ثانیہ اور علیشا کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ واقعی یہ بات جان زیب بہت شرمندہ ہوا تھا۔ اس سے مقسم سے بہت بار معافی مانگنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر نہ تو وہ اس کی طرف دیکھتا تھا اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتا تھا۔ مقسم پڑھنے کے لیے لندن چلا گیا جان زیب کو بتائے بغیر، اور جان زیب معافی مانگ کر مقسم کی بے روحی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کے بار بار نظر انداز کرنے کی وجہ سے جان زیب بھی پتھر بن گیا، تھک چکا تھا آخر مقسم کی بے روحی سے۔ گھر والوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان دونوں کے بعد وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے غافل ہو چکے تھے۔ ان کی ہمیشہ ساتھ رہنے والی عادت، ان کی مثالی دوستی ایک سازش کے آڑے آ چکی تھی۔ حال مقسم اور علیسا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ مقسم اپنا لیپ ٹاپ لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ علیسا اب بور ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے ایک نظر مقسم کے موبائل کو دیکھا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ علیسا نے ہاتھ بڑھا کر فون پکڑ لیا، مگر اس پر پاسورڈ لگا دیکھا۔ علیسا نے منہ بسورا اور پاسورڈ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر 1000 کوششوں کے باوجود بھی پاسورڈ نہیں کھلا تھا۔ علیسا اٹھی اور مقسم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور فون اس کی طرف بڑھایا تو مقسم نے سر اٹھا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے کھول دے، علیسا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ اتنا اچھا تو فون ہے، کھول کر کیا نہلانا ہے تم نے؟ مقسم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اوفو میر، فون کھولنے کا نہیں بولا، پاسورڈ کھولنے کا بولا ہے۔ علیسا اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، جیسے مقسم کی عقل پر ماتم کر رہی ہو۔ خود کھول لو، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مقسم بولتا ہوا دوبارہ نظر لیپ ٹاپ پر جما گیا۔ علیسا مقسم کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی بولی، میں نے کوشش کی ہے، یہ نہیں کھل رہا، آپ کھول کر دیں۔ میری زندگی کے سب سے اہم اور میری سانسوں میں بسنے والے انسان کا نام ہے، اس پاسورڈ میں گیس کرو اور کھول لو۔ مقسم ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ علیسا کبھی کسی کا نام لکھتی کبھی کسی کا، اور پھر اس سے اپنا نام لکھا تو فوراً پاسورڈ کھل گیا، جبکہ علیسا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ نے میرا نام؟ علیسا مقسم کی طرف دیکھتی حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی، تو مقسم اپنا لیپ ٹاپ پیچھے کرتا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ یہ فقط تمہارا نام نہیں ہے، اس نام سے میری زندگی، میری سانسیں منسلک ہے۔ مقسم اس سے آہستہ سے اپنے ہتھیار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ علیسا یہی دیکھتی رہ گئی کہ ایک شخص کتنا کمال کا دل رکھتا تھا، جس سے محبت کے اظہار میں دوسروں کی طرح وعدے نہیں کیے تھے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اس کی سانسیں بھی علیسا کی غلام ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے علیسا مسکرا دی
اور مقسم ذرا فاصلے پر بیٹھ کر فون یوز کرنے لگی، مگر اس کے فون میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ علیسا مقسم کے فون میں ہر چیز دیکھ چکی تھی جو وہ اس سے دیکھ کر انجوائے کر سکتی، اس لیے کوئی مووی لگا کر بیٹھ گئی، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مووی ڈرونی ہے۔ بغیر دیکھتے بس اس نے وہ مووی لگا لی۔ اب جیسے جیسے مووی چل رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل رہے تھے۔ ایک دم پھر اس مووی میں ایک دم ایسا سین آیا کہ وہ چیخی اور علیسا کی خوف کے مارے آنکھیں کھل گئیں۔ وہ فون اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ مقسم ایک دم سے پریشان ہوتا ہوا اٹھا اور اسے فوراً اپنے ہزار میں لے گیا۔ کیا ہوا؟ مقسم اس کی خوف سے تیز چلتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا۔ مقسم نے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا جس میں وہ علیسا سے خوف کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عجیب خون سے لٹ پٹ ایک لڑکی کی بے رحمی سے گردن کاٹ رہا تھا اور وہ خون میں لٹ پٹ پڑی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ مقسم اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا بولا تو علیسا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اور کس نے کہا تھا یہ مووی لگانے کو؟ مقسم اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، میں نے نہیں لگائی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی ہے۔ علیسا اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے بولی، تو کس نے بولا تھا مووی لگانے کو؟ تم خالص بیویوں والے کام کر لیتی۔ مقسم علیسا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کون سے؟ علیسا نے سوالیہ نظروں سے مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ آپ کا شوہر کس چیز سے اور کیسے بات کرتا ہے؟ مقسم اس کی طرف دیکھتے شرارت سے بولا، میرا شوہر ایسا نہیں ہے۔ علیسا اتراتے ہوئے بولی۔ اور آپ کیسے جانتی ہیں؟ مقسم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ مقسم نے وضاحت چاہی، بس مجھے پتا ہے۔ علیسا اب کی بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے نیند آ رہی ہے۔ علیسا مقسم کا ہتھیار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، نہ بیگم، پہلے میرے قریب آ کر میرے جذبات جگاتی ہو اور پھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہو۔ مقسم اس کے ہاتھ قابو کرتے ہوئے بولا جو مسلسل چل رہے تھے، میں کچھ نہیں جگاتی، میں تو خود بہت مشکل سے جاگتی ہوں۔ علیسا مقسم کی گریپ سے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر مقسم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، آج کے بعد میں جگا دیا کروں گا، پھر تمہیں جاگنے میں بالکل مشکل نہیں ہوگی۔ مقسم اسے اپنے بازو میں اٹھاتا ہوا بولا، میں آپ کو اتنی ہلکی لگتی ہوں کیا جو آپ بار بار مجھے اٹھا لیتے ہیں؟ علیسا مقسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں، میں چیک کرتا ہوں کہ جتنا تم میرا دماغ کھاتی ہو اس سے تمہارا وزن بڑھا کے نہیں۔ مقسم اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا جبکہ علیسا کا منہ اور حیرت سے آنکھیں بھی کھل گئیں۔ میں آپ کا دماغ کھاتی ہوں؟ علیسا صدمے کی کیفیت میں بولی تو مقسم نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کب آپ کا دماغ کھایا ہے؟ میری تو آپ سے زیادہ بات بھی نہیں ہوتی اور آپ بول رہے ہیں کہ میں آپ کا دماغ کھاتی ہوں مجھے؟ علیسا بھی کچھ اور بھی بولتی کہ مقسم اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر باقی سارے الفاظ گھونٹ چکا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہوتا اسے مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا اور علیسا پر بڑھاتی رہ گئی۔ جب مقسم نے اس کے ہاتھ وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جب مقسم نے اس کے ہاتھ پکڑے اور بیک گراؤنڈ سے لگا دیے، مقسم نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جدا کیے اور باغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو سرخ چہرہ لیے لمبے لمبے سانس لیتی نڈھال ہو رہی تھی۔ تم میرے لیے کیا ہو شاید تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی مسز مقسم میر احمد۔ مقسم اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتا بولا تو علیسا بے اختیار اپنا سرخ چہرہ مقسم کے سینے میں چھپا گئی۔ مقسم کا کہکا پورے کمرے میں گونجا جس سے وہ مقسم میں اور سمٹ کر رہ گئی۔ مقسم نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کی اور اس کے ساتھ لیٹے اپنے حسار تنگ کرتا آنکھیں موند کیا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں اور وہیں جہاں زیب اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا اسے کسی قسم کی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے تھا جیسے ہی نکاح اس کا نہیں کسی اور کا ہو رہا ہو اور وہ دلہا نہیں کوئی مہمان ہو جو کچھ دیر انٹرٹینمنٹ دیکھنے آیا ہو۔ افرا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی عائشہ اور مریم کو میسج کر رہی تھی۔ ان کی کافی حد تک دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اس کے کافی اثرار پر وہ دونوں نکاح پر آنے کے لیے مان گئی تھیں۔ افرا نے سب کچھ اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کی زندگی میں اب جو بھی ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا۔ اسے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنی محبت سے جہاں زیب کو ضرور اپنی طرف راغب کرے گی کہ ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس کی محبت پر ایمان لے آئے گا۔ علیسا اور مقسم اس وقت شاپنگ مال میں جا رہے تھے۔ مقسم نے علیسا کے لیے ایک میرون جوڑا ساتھ اس کی میچنگ جویلری اپنی پسند سے خریدی تھی، جبکہ علیسا تو ایسی تھی
جیسے ساتھ ہی نہ ہو. انہیں یہاں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اس لیے اب علیسا کی ضد پر محسن اسے اپنے آفس لے آیا تھا، کیونکہ علیسا کا کہنا تھا وہ اکیلی گھر ہرگز نہیں رہے گی، یا تو اس کے ساتھ چلیں یا پھر اپنے ساتھ لے کر جائیں. اس کی ضد ایسی پکی تھی کہ محسن کو ماننی ہی پڑی، اور وہ دونوں آفس میں داخل ہو رہے تھے. علیسا محسن کے ہمراہ چل رہی تھی اور محسن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ سارے آفس کے لوگ منہ کھولے محسن کے ساتھ چلتی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ محسن کو آج تک انہوں نے ایسے چلتے نہیں دیکھا تھا. باندھی طوفان کی طرح گزرتا تھا. علیسا سب کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی. اسے محسن کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی جانب مخاطب کیا، مگر محسن نے شاید دھیان نہیں دیا. پھر اس نے محسن کے بازو سے اس کا کوٹ ہلکا سا کھینچا تو محسن نے اس کی جانب دیکھا اور تھوڑا سا جھکا. یہ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے سامنے کوئی جن آ گیا ہو؟ علیسا ہلکی آواز سے محسن کے کان میں بولی، جبکہ اس کی اس حرکت پر محسن بے اختیار مسکرا اٹھا. بیگم، آپ کسی جن سے کم ہیں؟ محسن بھی اسی کی طرح جھک کر اسے کان میں بولا تو علیسا کھلکھلا کر ہنسی. لڑکیاں جن نہیں ہوتی، جن تو لڑکے ہوتے ہیں، علیسا ہنستے ہوئے بولی، جبکہ پورا آفس منہ کھولے آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. محسن میر احمد اور کسی سے نرم لہجے میں بات کر کے یہ کیسے ممکن ہے، مگر ان کے سامنے جو ہو رہا تھا وہ بھی حقیقت تھی. اچھا چلو، تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں. محسن اس کا ہاتھ پکڑتا آگے کی طرف بڑھ گیا اور سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر تمام آفس کے کولیگ کھڑے ہو گئے تھے. السلام علیکم ایوری ون، میٹ ہر، دس از مائی وائف. محسن علیسا کے شانوں پر اپنے ہاتھ پھیلاتا اپنی گمبھیر آواز میں مسکرا کر بولا، جبکہ محسن کے منہ سے مائی وائف سن کر سب کو جھٹکا لگا. ہیں، یہ کب ہوا سر؟ کہ شادی کب ہوئی؟ ایک کولیگ کو صدمے کی کیفیت میں بولی، جبکہ کچھ اور بھی کولیگس کا یہی حال تھا. چاہے وہ سنجیدہ اور سخت مرد تھا، اور کافی لڑکیوں کا کرش بھی تھا، جس کی وجہ سے ان سب کے دل ٹوٹ گئے تھے، کیونکہ محسن میر نے شادی کر لی تھی. سب نے مسکرا کر علیسا کو احترام سے سلام کیا اور شادی کی مبارکباد دی. محسن علیسا کو لیے اپنے آفس روم آیا اور اس کے ساتھ ہی سامنے ایک بڑے صوفے پر بیٹھ گیا. تو مسز، کیا لینا پسند کریں گی آپ؟ چائے، کافی یا؟ میں دونوں ہی نہیں پیتی، علیسا جلدی سے بولی. تو کیا پینا پسند کرو گی بیگم؟ محسن اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو علیسا پیچھے کو کھسکی. میں کچھ بھی نہیں، علیسا اور پیچھے کو کھسکتے ہوئے بولی. محسن نے آنکھیں چھوٹی کر کے علیسا کو دیکھا اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر چکا تھا. لیکن مجھے تو تمہیں کچھ نہ کچھ لازمی پلانا ہے، اس سے تم آج چائے پیو گی. محسن اس سے کال پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں نہیں پیتی چائے، اور آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ گھر نہیں ہے. علیسا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی. نہیں، مجھے شرم نہیں آتی، اور آئے گی بھی کیوں؟ میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا آفس ہے، پھر میں کیوں شرم کروں؟ محسن اس کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جبکہ علیسا شرم اور گھبراہٹ سے سرخ ہو گئی تھی، اور اب اسے وہ خود پر جھکتا دیکھ کر پوری طرح سے مچلی تھی. چھوڑے مجھے پلیز، آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میر، علیسا اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ محسن کو اسے تنگ کرنے میں کوئی الگ ہی لیول کا مزہ آ رہا تھا، اور وہ اسے قابو کرتے ہوئے ہلکا سا ہنس دیا. آپ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں نا؟ علیسا اسے حادثہ دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تو محسن نے اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں پر لب رکھتے شدت سے چوما تھا. اتنی ہی دیر میں ڈور نوک ہوا تھا. محسن سیدھا ہو کر بیٹھا اور مقابل کو اندر آنے کی اجازت دی تو دادا اندر داخل ہوا. السلام علیکم سر. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ دادا ادب سے سلام لیتا ہوا بولا، الحمدللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ علیسا مسکراتے ہوئے بولی. میں ٹھیک ہوں بھابھی. دادا بھی مسکراتا ہوا بولا. سر، میٹنگ شروع ہونے والی ہے، آپ جب تک آئیں گے؟ دادا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. 5 منٹ تک آ رہا ہوں، تب تک تم اپنی بھابھی کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرو. پہلی اور آخری بار آئی ہیں، کچھ خدمت تو بنتی ہے. محسن علیسا کی طرف دیکھتے چھیڑنے والے انداز سے بولا اور وہ چھڑ بھی گئی. محسن کو خونخوار نسوں سے گھورتی وہ اسی کرسی پر جا بیٹھی، جبکہ محسن کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا. دادا جی سر بولتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ محسن علیسا کی جانب قدم بڑھائے جو اس کے آفس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی. اتنے غور سے کبھی اپنے شوہر کو بھی دیکھ لیا کرو مسز. محسن کرسی کے اطراف پر ہاتھ رکھتا جھکتے ہوئے بولا. نہیں، پھر آپ عجیب عجیب نظروں سے گھورتے ہیں مجھے. علیسا کرسی سے پیچھے ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی. کیسی عجیب عجیب نظروں سے؟ محسن اس پر اور جھکتے ہوئے بولا. مجھے نہیں پتا، آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا. علیسا محسن کی گردن میں ابھرنے والی گلٹی پر نظر جماتے ہوئے بولی. چلو،
یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا مسز مقسم کہ میں کیسے دیکھتا ہوں. ابھی فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے. تم ادھر ہی رہنا. اگر بور ہو جاؤ تو انٹرکام سے کال کرنا مجھے. میری ایک کولیگ تمہیں آفس دکھا دے گی. اور دادا جو بھی لے کر آئے چپ چاپ کھا لینا. تم نے ناشتہ کرتے ہوئے بہت نخرے کیے تھے. محسن سیدھا ہوتا ہوا بولا اور ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں اٹھانے لگا. کسی بھی چیز سے ہچکچانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارا آفس ہے. بے دھڑک ہو کر وقت گزارو یہاں. میں بس 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا. محسن اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تو علیسا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو محسن بھی مسکرایا اور اس کا گال شدت سے چوم ڈالا. اس کے شدت بھرے لمس سے اس کا گال سرخ ہو چکا تھا. محسن یہ دیکھ کر مسکرایا. اپنا خیال رکھنا. محسن اس کا گال دبدباتے ہوئے بولا اور آفس روم سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد علیسا مسکرائی اور کرسی سے اٹھ کر اب آفس کی ایک ایک چیز دلچسپی سے دیکھنے لگی. علیسا محسن کے آفس کا پورا معائنہ کرنے کے بعد تھک کر محسن کی کرسی پر بیٹھ گئی اور سامنے ٹیبل کا ڈراز کھولا. وہاں کچھ فائلز تھیں. علیسا نے وہ اٹھائیں تو اس کے نیچے اسے کوئی چمکتی چیز دکھائی دی. علیسا نے فوراً وہ نکالی تو دیکھا وہ اسی کا بریسلیٹ تھا جو گم ہو گیا تھا. وہ حیرت سے اپنی بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی. یہ ان کے پاس کیسے آئی؟ علیسا اپنی بریسلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. تب تک دروازہ نوک ہوا. علیسا سیدھی ہو کر بیٹھی اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تو دادا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں اسٹرابری شیک اور کچھ کھانے کے لوازمات تھے. بھائی یہ کیا؟ میں کیسے کھاؤں گی یہ سب؟ علیسا لوازمات سے بھری ٹرے دیکھتے ہوئے بولی. بھابھی آپ کو کھانا تو پڑے گا کیونکہ سرکار کا آرڈر ہے. دادا ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا. بھائی آپ مجھے بھابھی کیوں بولتے ہیں؟ میں تو آپ سے کتنی چھوٹی ہوں. علیسا دادا کی طرف دیکھتے منہ پسورتے ہوئے بولی. آپ چاہے مجھ سے چھوٹی ہیں مگر رشتے میں آپ مجھ سے بڑی ہی ہیں. دادا نے مسکرا کر جواب دیا. نہیں آپ مجھے بھابھی نہ بولیں. چھوٹی بہن بول لیں. ایسے مجھے اچھا لگے گا. علیسا دادا سے شیک کا گلاس لیتے ہوئے بولی. ٹھیک ہے بھابھی. دادا پھر سے بھابھی بول گیا. بھائی آپ پھر بھابھی بول رہے ہیں؟ علیسا بار منہ بسورتے ہوئے بولی تو دادا کو وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگی. وہ بے اختیار ہنس پڑا. اچھا گڑیا نہیں بولتا بھابھی. اب ہوش. دادا علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جبکہ علیسا بھی کھلا اٹھی. ٹھیک ہے پھر آپ انجوائے کریں میں چلتا ہوں. دادا علیسا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اور آفس سے باہر نکل گیا. اسے اپنی ایک کیوٹ سی بھابھی بہت پسند آئی تھی. محسن میٹنگ سے فارغ ہوتا تیزی سے اپنے آفس کی جانب بڑھا اور اسے پہلی بار ایسے جاتا دیکھ کر سب حیران تھے بلکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس کے پاس جانے کو بے قرار ہوا بیٹھا ہے وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی. محسن روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو علیسا کہیں نہیں تھی مگر محسن کی کرسی کا رخ دیوار کی طرف تھا. یعنی وہ دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھی. محسن مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور علیسا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور گلا کھنکارتے علیسا کو اپنی طرف متوجہ کیا جبکہ علیسا نے اپنی ہنسی دبائی اور کرسی گھما کر محسن کی طرف رخ کیا. کیا چاہیے آپ کو مسٹر؟ علیسا چہرے سے فائل ہٹاتے ہوئے بولی. وہ سیم ٹو سیم محسن والی لک میں بیٹھی تھی. آنکھوں پر محسن کے گلاسز لگائے ہاتھ میں فائل پکڑے مکمل محسن کی نقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسے دیکھتے ہی محسن کو اس پر ٹوٹ کا پیار آیا مگر وہ اپنے رومانس کے چکر میں علیسا کا منصوبہ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا جو وہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. چاہیے تو مجھے بہت کچھ مسز مقسم میر احمد لیکن فی الحال مجھے آپ سے ایک ڈیل کرنی ہے. محسن بھی کسٹمر والی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا. کیسی ڈیل؟ اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے بولی. جس سے مجھے فائدہ ہو وہ بھی میرا اپنا ذاتی. محسن ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھتے ہوئے بولا. علیسا نے گلاسز آنکھوں سے تھوڑے نیچے کر کے محسن کو آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا بالکل ویسے جیسے وہ گھورتا تھا تو محسن نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی. سوری ہم چوروں سے کوئی ڈیل نہیں کرتے. علیسا ایک ادا سے کہتی پھر سے فائل کے منہ کے آگے کر گئی. میں تمہیں چور دکھائی دیتا ہوں؟ محسن اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے بولا. جی بالکل. علیسا نے اطمینان سے جواب دیا. اور تم نے مجھے کب دیکھ لیا چوری کرتے؟ محسن اس کے چہرے سے فائل ہٹاتا ہوا بولا. میں نے دیکھا نہیں ہے مگر مجھے پتا ہے. علیسا پھر سے فائل پکڑتے ہوئے بولی جو محسن اس کی پہنچ سے دور کر چکا تھا. اور کیسے پتا ہے؟ محسن اس کو گھورتے ہوئے بولا جو سر عام اسے چور بول رہی تھی. اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ کے پاس میری بریسلیٹ کیا کر رہی ہے؟ علیسا اپنی بریسلیٹ محسن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی جبکہ محسن بریسلیٹ دیکھ کر مسکرا دیا. یہ میں نے چوری نہیں کی بیگم. جس دن آپ نے مجھے بچایا تھا اس دن آپ سے گر گئی تھی. محسن اس کے ہاتھ سے بریسلیٹ لیٹا ہوا بولا. اچھا تو آپ نے کیوں اٹھائی؟ علیسا نے محسن کی گلاسز اتارتے ہوئے کہا. جب میری نظر اس بریسلیٹ پر گئی تب تک تم جا چکی تھی اس لیے اٹھا لی. محسن اپنی جگہ سے اٹھتا علیسا کے قریب آتے ہوئے بولا تو علیسا فوراً اٹھ کھڑی ہوئی.
تو تب سے آپ نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی تھی؟ علیسا مقسم کو راستہ دیتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ مقسم نے کوئی کام کرنا ہے، اس لیے اس کی چیئر سے اٹھ گئی۔ جب تک تم میرے پاس نہیں آئی تھیں تب تک اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑا تھا۔ مقسم کرسی پر بیٹھا علیسا کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا ہوا بولا، تو علیسا نے گھبرا کر مقسم کی طرف دیکھا اور پھر اٹھنا چاہا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، وہ اب مقسم کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی۔ میں اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں، جو وہ کرنے نہیں دیتی۔ مقسم اس سے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ علیسا اپنی مذمت بند کرتے ہوئے بولی، جیسے یقین ہو کیا ہو کہ مقسم اسے نہیں چھوڑنے والا۔ مقسم میں صرف ہنکارا ہی بھرا۔ آپ پہلے سے اتنے بے شرم تھے یا میرے آنے کے بعد بنے ہیں؟ علیسا ہلکی مگر سچ کرنے والی انداز سے بولی۔ نہیں بیبی، تمہارا شوہر بہت شریف انسان ہے۔ مقسم اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا، شریف ایسے ہوتے ہیں کیا؟ علیسا کا اشارہ اس کی ان حرکتوں کی طرف تھا جن سے وہ تنگ آئی ہوئی تھی۔ بیوی کے معاملے میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مقسم اسے ایک جھٹکا دیے اپنے اور قریب کرتے ہوئے بولا، میر مجھے چھوڑیں پلیز، گھر چلیں، مجھے ابھی پیکنگ بھی کرنی ہے، پھر نکلنا بھی ہے۔ علیسا جی جان لگاتی اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، کل چلے جائیں گے۔ مقسم ابھی اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا؟ علیسا کو صدمہ ہی لگ گیا مقسم کی بات سن کر۔ میں نے نہیں جانا کل، آپ ابھی چلیں گھر ورنہ۔ علیسا پھر سے مذمت کرتے ہوئے بولی۔ ورنہ کیا؟ مقسم سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ورنہ پھر میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ ابھی جانتی نہیں ہیں مجھے۔ علیسا مقسم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تک تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مقسم اس کی آنکھوں کا کتنا اسیر ہے۔ بیگم، اپنے شوہر کو دھمکی دے رہی ہیں آپ؟ مقسم اس کی آنکھوں میں آنکھیں کاٹتا ہوا بولا، میں دھمکی نہیں دے رہی آپ کو، مجھے بہت سارے کام ہیں، پلیز چلے نا گھر۔ علیسا کی نظروں میں التجا تھی۔ مقسم خوبصورتی سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں بیگم۔ مقسم اسے آگے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو علیسا نے مسکرا کر قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ گھر آ کر علیسا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ مقسم بھی لیپ ٹاپ لیے اپنا کام نپٹانے میں لگا ہوا تھا۔ سب کام وغیرہ ختم کر کے وہ دونوں اب حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھے، جبکہ علیسا تو بہت ایکسائٹیڈ تھی حویلی جانے کے لیے۔ سو جاؤ تم، راستہ بہت لمبا ہے، بہت وقت لگے گا، ابھی تھک جاؤ گی تو تم۔ مقسم علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں نہیں تھکتی، آپ فکر نہ کریں۔ علیسا نے خوشدلی سے جواب دیا۔ بیگم، ہم ساتھ والے محلے نہیں جا رہے، گاؤں جا رہے ہیں، جس میں 6-7 گھنٹے تو لازمی لگیں گے، اس لیے بول رہا ہوں کچھ دیر آرام کر لو۔ مقسم کو علیسا کی فکر ستائی جا رہی تھی، اس سے آج سے پہلے کبھی اتنا سفر نہیں کیا تھا، اور وہ صبح سے اٹھی ہوئی تھی اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نہیں تھکتی، اور مجھے جب نیند آئے گی میں سو جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ علیسا مقسم سے بولتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر بھائی کو سرتے نظارے دیکھنے لگی۔ مقسم بھی کچھ نہیں بولا تھا، اسے اندازہ تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں تھک کر سو جائے گی، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ باہر کے نظارے دیکھتی دیکھتی سو گئی تھی۔ مقسم نے ایک نظر اسے دیکھا جو مکمل نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور سیٹ کو تھوڑا پیچھے کو کھسکایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور بھرپور نظر علیسا کو دیکھتا ڈرائیونگ کی طرف پورا فوکس کیے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ انہیں حویلی پہنچتے پہنچتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر سب گھر والے ان کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیبی اٹھ جائیں، ہم پہنچ گئے ہیں۔ مقسم گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیسا ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ مقسم اسے دیکھتے مسکرایا اور اپنی سیٹ بیلٹ کھول کر اس کی طرف جھکا۔ اٹھ جاؤ بیبی، ہم حویلی آ چکے ہیں۔ مقسم اس سے گال پر اپنی بیئرڈ زور سے رگڑتے ہوئے بولا تو علیسا نے چبھن کے احساس سے پٹ سے آنکھیں کھولی اور رود پر جو کہ مقسم کی طرف دیکھا۔ ہم پہنچ گئے؟ علیسا سیدھی ہو کر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جی ہاں، اور اب چلیں، اندر سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ مقسم بولتا دروازہ کھولتے باہر نکلا اور علیسا گھوم کر علیسا کی سائڈ کا دروازہ کھولا تو علیسا اپنا دوپٹہ درست کرتی باہر نکلی اور مقسم کے ساتھ قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ بات سنیں؟ علیسا ہلکی سی آواز سے مقسم سے مخاطب ہوئی۔ جی سنائیں۔ مقسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے تو بولا تھا 6-7 گھنٹے لگیں گے۔ علیسا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ بیگم 6 گھنٹے ہی لگے ہیں، بس یہ بات الگ ہے کہ تم سو گئی تھی، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا۔ مقسم نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا۔ کیا؟ علیسا کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ مطلب میں سارے راستے سوتی آئی ہوں اور آپ نے مجھے اٹھایا بھی نہیں؟
अलीसा अब वहीं रुक कर मुक्सिम को घूरती हुई बोली तो मुक्सिम भी रुक गया, जबकि सामने ही घर के सारे अफराद जो बैठा दोनों ने ही नहीं देखा था। मैं क्यों उठाता तुम्हें? तुम सो रही थी। मुक्सिम ने आराम से जवाब दिया। तो आपने उठाया क्यों नहीं? मैंने गाँव देखना था। अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। सुबह देख लेना यार। मुक्सिम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला। नहीं, मुझे ऐसे ही देखना था, आपने अच्छा नहीं किया। अलीसा अपना हाथ छुड़वाती मुंह फुलाकर मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मुक्सिम ने उसकी शक्ल देखकर अपनी हंसी दबाई तो अलीसा को और तब चढ़ गई। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मैं बीजान को, मामा को, पापा को आपकी शिकायत लगाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं। अलीसा गुस्से से सुर्ख होते हुए बोली, जबकि मुक्सिम का कहका हवेली में गूंजा। कुछ फासले पर बैठे तमाम अफराद उनकी नोकझोंक इंजॉय कर रहे थे, जबकि उनमें झांसे भी मौजूद था। अफरा अलीसा को गुस्सा करते हुए देखकर उठी और उससे करीब गई। भाभी, अफरा चहक कर बोलती उससे गले मिली तो अलीसा का गुस्सा एक सेकंड में गायब हुआ था। कब से आपका इंतजार कर रहे थे हम सब। अफरा उसके साथ आगे की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोली, जबकि मुक्सिम भी उनके पीछे पीछे था। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा ने उछली से सबको सलाम लिया और आलिम साहब से और रफ़ीक साहब से सर पर प्यार लिया। क्यों भाई, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों तंग करते रहते हो हमारी बहू को? आलिम साहब मुक्सिम की तरफ देखते मस्तूरी गुस्से से बोले। एक ही तो बीवी है मेरी, अब मैं इसे थोड़ा सा तंग भी ना करूं? मुक्सिम मुस्कुराता हुआ अलीसा की तरफ देखकर बोला। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। अलीसा ने उसे टोका, जबकि सब कहका लगाकर हंसे और फिर कुछ ही देर वहाँ बैठने के बाद सब अपने कमरों में की जानी बढ़ गए। अलीसा और मुक्सिम खाना खाकर अपने कमरे में आ चुके थे। अलीसा तो उसका कमरा देखकर ही हैरान रह गई थी। जितना बड़ा कमरा मुक्सिम का शाह विलास में था, उससे भी बड़ा कमरा हवेली में था, जिसमें जदीद तरीन फर्नीचर और शोपीस रखे हुए थे। अलीसा कब से सोने की कोशिश कर रही थी मगर नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि मुक्सिम सुकून से लेटा हुआ था, या शायद वो थकन की वजह से सो गया था। अलीसा कुछ देर करवट बदलती तो कभी उधर, जबकि वो मुक्सिम के आसार में ही मौजूद थी मगर पास फिर भी नहीं आ रही थी। क्या प्रॉब्लम है? क्यों सुकून से नहीं सो रही? मुक्सिम आंखें खोलता अलीसा की तरफ देखते हुए बोला। वो मुझे नींद नहीं आ रही ना। अलीसा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली। क्यों नहीं आ रही नींद? मुक्सिम उसकी तरफ करवट लेते हुए बोला। पता नहीं, शायद इतनी देर सो गई थी इसलिए आपने मुझे उठाया ही नहीं। अलीसा मुक्सिम के कुर्ते पर लगे बटन से खेलते हुए बोली। तुम्हारी इतनी पक्की नींद है, मुझे क्या पता था? मुक्सिम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। मेरी नींद तो ऐसी ही है, और आपको पता है सैम भी ऐसे ही सोता है, वो और मैं बिल्कुल सेम सेम है। अलीसा खुश होते हुए बोली, जबकि मुक्सिम उसके हाथों की हरकत को देख रहा था, जो कि कभी बटन बंद कर रही थी तो कभी खोल रही थी। और एक बार मैं सैम को उठाने गई थी तो वो उठ ही नहीं रहा था, फिर मैंने उस पर ठंडा पानी गिरा दिया। अलीसा हंसते हुए मुक्सिम को अपने कारनामे बता रही थी, जबकि मुक्सिम को वो ऐसे बोलती हुई, खुलकर बात करती हुई बहुत अच्छी लग रही थी। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर कल को तुम्हारा शोहर भी नहीं उठेगा तो क्या तुम उस पर भी ठंडा पानी गिरा दोगी? मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। नहीं, मैं आप पर ठंडा पानी नहीं गिराऊंगी। अलीसा की बात पर मुक्सिम मुस्कुराया। मैं आप पर गर्म पानी गिराऊंगी। उसकी अगली बात सुनते मुक्सिम ने उसे घूरा। तुम्हें जरा शर्म नहीं आएगी अपने शोहर के साथ ऐसा करते हुए? मुक्सिम उसे घूरते हुए बोला। जब आपको नहीं आती तो मुझे क्यों आए। अलीसा उसकी तरफ देखती मासूमियत से बोली तो मुक्सिम एक ही करवट बदलकर उस पर हावी हुआ था, जबकि अलीसा का दिल उछलकर हलक में आया था। मुझे तो वाकई नहीं आती शर्म, मगर तुमने भी अब बोल दिया है कि तुम्हें भी नहीं आती, तो इस खुशी में कुछ तो मीठा बनता है। मुक्सिम बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों पर झुका, खुद को सैराब करने लगा, जबकि अलीसा का दिल पस्सियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। वो मुक्सिम का वजन अपने नाजुक वजूद पर सहते बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। उसने उसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करने की कोशिश की, मगर मुक्सिम उसके दोनों बाजू पकड़ता उसे की मजम्मत को नाकाम बना चुका था। कुछ देर बाद मुक्सिम उसके होंठों को आज़ाद करता पीछे हटा और दोनों बार अलीसा के सर की दाएं बाएं रखते बागौर उसे देखने लगा, जो गर्दन तक सुर्ख पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर आई लाली से वो महसूस हो रहा था। आप बहुत बुरे हैं। अलीसा हल्की से बोलती करवट बदलकर अपना चेहरा तकिए में छुपा गई, जबकि मुक्सिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। उसकी तरफ करवट लेता उसे अपने हसार में लेते हुए चेहरे से तकिया हटाया, मगर उसकी बंद आंखें और फूला हुआ चेहरा देखकर अपना होंठ दांतों तले दबाया। मेरा बेबी नाराज हो गया क्या? मुक्सिम उसके फूले फूले गालों पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा कुछ नहीं बोली, जबकि बंद आंखों में थोड़ी सी लर्जिश आई थी। अब मेरा बेबी मुझे जवाब भी नहीं देगा? मुक्सिम उसकी नाक पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा ने बंद आंखों से नफी में सह हिलाया, जबकि मुक्सिम ने मुस्कुराकर उसके माथे को लबों से छुआ।
फिर तो मुझे अपने बेबी को अपने तरीके से मनाना पड़ेगा। मुक्सिम बोलता हुआ झुका, जबकि अलीसा ने फ़ौरन उसे आंखें खोली थीं और उसके होंठों पर अपना नाजुक हाथ रखा था। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? आप कितने बेशर्म हैं। अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। नहीं आती यार, कितनी बार बताऊं? और ये पाबंदियां बस हमारी शादी तक है। मैं चाहता हूं तुम खुद को अपनी रजामंदी से मुझे सौंपो, इसलिए वक्त दे रहा हूं। खुद को मेरे लिए तैयार करो, उसके बाद तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। मुक्सिम उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला और उसका सर अपने बाजू पर रखे बालों में उंगलियां चलाने लगा। सो जाओ अब, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मुक्सिम उसको खुद में भींचते हुए बोला, जबकि अलीसा आंखें बंद कर गई थी और मुक्सिम की चलती उंगलियों की हरकत से पुरसुकून नींद सो गई थी। मुक्सिम भी अपने जज्बात पर काबू पाता उसका सर चूमता आंखें मूंद गया और जल्द ही नींद की वादियों में उतर गया। जहाँ सेब अपने कमरे में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये सही कर रहा हूं? नहीं, नहीं, मैं अफरा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो लीज़ा से मोहब्बत है। जहाँ सेब ने खुद से बोला। कैसी मोहब्बत? क्या कभी उसने तुम्हें नज़र उठाकर देखा? क्या उसने तुमसे मोहब्बत का दावा किया? उसके दिल से आवाज़ आई। नहीं, वो तो बहुत पाक है, बहुत मासूम। उसे सबके बारे में क्या पता? जहाँ सेब ने अपने दिल को गवाही दी। तो फिर उसे सोच सोच कर क्यों उसे ही गुनाहगार कर रहे हो तुम? तुमने सोचा भी है जिस दिन उसे ये सब पता चल गया, उस दिन उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी? उसके दिल ने दहाई दी। नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ। मैंने कब ऐसा चाहा कि वो मुझे मिले, मगर मुझे ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। तुम अधूरे नहीं हो। अपनी सोचों का मरकज़ अफरा को बनाओ। उसे थोड़ी सी इज्जत देकर देखो, वो तुमसे मोहब्बत भी नहीं मांगेगी, सिर्फ तुम्हारी बनकर रहेगी। उसके दिल से आवाज़ आई। अगर वो मेरी ना बनी तो, मुझे सबकी तरह तनहा छोड़ गई तो? जहाँ सेब ने अपना हदशा पेश किया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं। वो ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ देगी। तुम देखना, वक्त तुम्हें बताएगा कि मोहब्बत क्या होती है और साथ क्या होता है। उसके दिल ने सच्ची गवाही दी। जहाँ सेब उठा और बेड पर लेटकर आंखें मूंद गया। उसकी सोचों का मरकज़ अब अफरा थी, उसका साथ था। हवेली में हर तरफ चहल पहल थी। कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, जबकि अलीसा अफरा के साथ सारी हवेली घूम रही थी। ये फूल कितने प्यारे हैं। अलीसा लॉन में लगी रंग बिरंगे फूल देखते हुए बोली और उन्हें अपने हाथों से छूने लगी। जी भाभी, और आपको पता है बीजान ने ये सब लगवाए हैं और इनको देखभाल भी वो ही करती हैं। वो बहुत ख्याल रखती हैं इनका। अफरा अलीसा के करीब जाते हुए मुस्कुराकर बोली, मुझे भी फूल बहुत पसंद है और हमने भी अपने लॉन में बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं और वो सब मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर लगाए थे। अलीसा मुस्कुराती हुई अफरा को बता रही थी, जबकि अफरा ने महसूस किया था कि वो अपने घर वालों के बगैर उदास है। भाभी, आप अपने घर वालों को मिस कर रही हैं? अफरा अलीसा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे सब बहुत याद आते हैं परी। तुम्हें पता है, अहमद और अली मेरे बगैर एक घंटा भी नहीं गुजारते थे और पता नहीं अब कैसे रहते होंगे। मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। अलीसा की आंखों में नमी उतरने लगी थी। भाभी, कुछ नहीं होता। हम भी तो आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर आप उदास क्यों हो रही हैं? अफरा उसे कुर्सी पर बिठाती हुई बोली। मुझे पता है फरी, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे मेरे भाई अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। अचानक निकाह हो गया और इससे हम अलग हो गए, बस इसीलिए थोड़ा सा बैड फील होता है। लिसा अफरा की तरफ देखते ही मुस्कुराती हुई बोली, जैसे अपने अंदर की बात छुपाना चाह रही हो। तो कोई बात नहीं भाभी, आपकी शादी भी तो हो रही है। आप अपने घर से ही रुखसत होंगी, अब बस उदास नहीं हो। अफरा लिसा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे निकाह के लिए कौन सा जोड़ा लिया? अफरा लिसा की तरफ देखते हुए बोली। ये तो निकाह वाले दिन ही देख लेना, उससे पहले तो मैं नहीं बता रही तुम्हें। अलीसा अफरा की तरफ देखते हुए बोली तो अफरा ने बुरा समूह बनाया। तुम मुझे छोड़ो, अपना बताओ कि तुमने अपने निकाह का ड्रेस लिया है कि नहीं? अलीसा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली। पता नहीं भाभी, मेरे निकाह का ड्रेस तो बीजान ने देना है, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता। अफरा भी उठ खड़ी हुई। अच्छा चलो अंदर चलते हैं, मामा के पास किचन में कुछ बना लेते हैं। तुम्हारे भाई भी आने वाले हैं और मेहमान भी, तो और फिर हमने ढोलक भी रखनी है। अलीसा ने अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, जबकि अफरा भी उसके पीछे ही थी। मुक्सिम घर में दाखिल हुआ तो उसे हवेली में काफ़ी शोर शराबा सुनाई दिया। शोर लाउंज की तरफ से आ रहा था। उससे फ्रेश होने के गर्ज से अपना रुख कमरे की जानिब किया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुक्सिम को कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया
اس کی سوچ کے عین مطابق علیسا کمرے میں موجود نہیں تھی. وہ اپنا سامان ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا فریش ہونے چلا گیا. محسن فریش ہو کر نکلا تو اپنا موبائل اٹھا کر علیسا کو کال ملائی. فون کی رنگ ٹون کمرے میں سے ہی ہو رہی تھی. مطلب وہ اپنا فون بھی کمرے میں ہی چھوڑ کر گئی تھی. جبکہ محسن بے قرار ہوا جا رہا تھا اسے دیکھنے کے لیے. وہ اپنا اور علیسا کا فون پکڑتا کمرے سے باہر نکل گیا اور اب اس کا رخ لاؤنج کی طرف تھا. محسن لاؤنج میں داخل ہوا تو وہاں پر بہت سی لڑکیاں بیٹھی گانے اور ڈھولک بجانے میں مصروف تھیں، جبکہ افرا ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان سب کے درمیان اسے علیسا کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی. محسن نے افرا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا تو افرا اٹھ کر فوراً محسن کے پاس آئی. جی بھائی، افرا نے مسکرا کر بولا. فری، تمہاری بھابھی کہاں ہے؟ محسن ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے بولا، جبکہ افرا اپنے بے قرار بھائی کو دیکھ کر مسکرا دی. بھائی، بھابھی تو بی جان کے کمرے میں ہے، انہوں نے بلایا تھا. ٹھیک ہے. محسن افرا سے بولا. بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا. بی جان، یہ کتنے پیارے ڈریسز ہیں. علیسا افرا اور جہاں زیب کے نکاح کے ڈریس دیکھتے ہوئے بولی. تمہیں پسند آئے؟ بی جان علیسا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی. جی بی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے، افرا بہت پیاری لگے گی اس میں. علیسا خوش ہوتے ہوئے بولی. ہم نے تمہاری شادی کے بھی جوڑے بنوانے کے لیے بول دیا ہے، تم جانا اور محسن کے ساتھ پسند کرانا. سچی بی جان؟ علیسا چہک کر بولی تو بی جان نے ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. السلام علیکم. جہاں زیب کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا. وہ چلتا ہوا بی جان کے پاس آیا. وعلیکم السلام، علیسا نے دھیمے لہجے میں بولا. کیسی ہیں آپ؟ جہاں زیب علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ علیسا نے مسکرا کر جواب دیا. میں بھی ٹھیک ہوں. جہاں زیب نے بھی ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا. یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، دیکھو پسند ہے تمہیں؟ بی جان جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. آپ نے پسند کر لیا، کافی ہے بی جان. جہاں زیب بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور بی جان ہاں میں ساحل آ گئی. السلام علیکم. محسن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا. جبکہ محسن کی آواز پر علیسا نے جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھا تو محسن بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. پر وقت ان کی نظریں ملی تھیں. پھر علیسا نظریں جھکا گئی. وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ بی جان محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو اب علیسا کے ساتھ صوفے پر جڑ کر بیٹھ گیا تھا. جبکہ علیسا نے پیچھے کھسکنا چاہا مگر ہائے قسمت، وہ پہلے ہی صوفے کی دہانے پر بیٹھی تھی جس سے آگے کی کوئی جگہ نہ تھی. الحمدللہ بی جان، میں تو ٹھیک ہوں. کیا کروا رہی ہیں آپ میری بیگم سے؟ محسن آنکھوں میں شرارت لیے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ جہاں زیب کو وہ سرے سے نظر انداز کر چکا تھا. تمہارے بھائی اور بہن کے نکاح کے جوڑے پسند کروا رہی تھی جو کہ تمہاری بیگم کو کافی پسند آئے ہیں. بی جان اس کی شرارت سمجھتے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی. اچھا، پھر اپنی بہو سے میرے لیے بھی کوئی ڈریس پسند کروا لیں، کیونکہ یہ کرم نوازی تو آپ کی بہو مجھ پر بالکل نہیں کرتی. محسن علیسا کو چھیڑتے ہوئے بولا تو علیسا نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا، بالکل محسن کی طرح. نا شکری کہیں کے، علیسا بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ وہاں موجود ہر افراد نے سنی تھی. اور بی جان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی. اس کی بڑبڑاہٹ سن کر محسن نے اسے گھورا تھا. بی جان یہ دیکھیں مجھے گھور رہے ہیں، علیسا کسی بچے کی طرح محسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. تو اس کے باہر جہاں سے بھی مسکرا اٹھا. کیوں گھور رہے ہو بھائی ہماری بہو کو؟ بی جان محسن کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی. آپ کی بہو اپنے شوہر کو ناشکرا بول رہی ہے، اور میں اسے گھوروں بھی نہ. محسن اپنی مسکراہٹ دبائے بی جان سے بولا. تو آپ مجھے تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ علیسا محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. بیگم، میں آپ کو کیوں تنگ کروں گا؟ محسن اب کی بار اپنا رخ علیسا کی طرف کرتے ہوئے بولا. یہ تو آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں. علیسا اس بار منہ پھلاتے ہوئے بولی تو محسن کا دل چاہا اس کے پھولے پھولے کال چوم ڈالے، مگر اس وقت ایسا ممکن نہیں تھا. بیگم، آپ اپنے معصوم شوہر پر اب الزام لگا رہی ہیں. محسن اسے مزید چھیڑتے ہوئے بولا. اگر آپ جیسے معصوم اس دنیا میں 10 اور آ جاتے تو یہاں سے چلاک لوگوں کا نام و نشان مٹ جانا تھا. علیسا محسن کی طرف دیکھتے سچ کرنے والے انداز سے بولی، جبکہ کمرے میں بی جان اور جان سے کا کہکا گونجا تھا. جبکہ علیسا نے محسن کو خود کو خونخوار نسوں سے کھرتے پا کر وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی تھی. وہ بی جان، افرا میرا انتظار کر رہی تھی، میں چلتی ہوں. علیسا فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بغیر محسن کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے نکل گئی. پہلی بار مغزی میر احمد کو اس کی ٹکر کی کوئی ملی ہے، جہاں زیب ہنستے ہوئے بولا، جبکہ محسن نے اسے خونخوار نسوں سے گھورا. تیری ٹکر کی بھی یہی موجود ہے، تو بس کل تک کا انتظار کر. محسن اسے گھورتے ہوئے بولا. کچھ پل کے لیے وہ دونوں بھول گئے تھے کہ ان میں کیا ناراضی ہے. کچھ دیر کے لیے تو پرانی والی دوست بن گئے تھے، جبکہ بی جان کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ دونوں ہمیشہ کے لیے پہلے جیسے ہو جائیں. اگر وہ میری ٹکر کی نہ بھی ہوئی تو بنا دے گا، آخر بہن کس کی ہے؟ جہاں زیب اسے چھیڑنے سے ابھی بھی پاس نہیں آیا تھا.
बहन तो वो मेरी ही है, मगर उसे स्पेशल क्लासेस देकर भेजूंगा कि कैसे हर वक्त तेरा जीना हराम करना है। मुहसिन भी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। वो ऐसा नहीं कर सकेगी, मुझे पूरा यकीन है। जहां सेब ने गवाही दी। जैसा तुम्हारा यकीन है, इससे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मुहसिन का तंज जहां सेब के दिल पर तीर की तरह लगा था। मुग्जिम, मुझसे गलती हुई है, मगर तब एक लड़की की इज्जत का सवाल था यार। जहां सेब ने उसे समझाना चाहा। मैं हर किसी को सिर्फ एक मौका देता हूँ, बार बार मौका देकर शिकस्त खाना मेरी फितरत में नहीं। मुहसिन बोलता उठ खड़ा हुआ। अच्छा बीजान, जब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। मुहसिन बोलता बगैर उसके सोने कमरे से निकल गया, जबकि जहां सेब ने अफसोस से बीजान की तरफ देखा और उठकर कमरे से चला गया। मुहसिन बाहर आया तो अलीसा उससे कहीं नहीं दिखी थी। उससे किचन की तरफ कदम बढ़ाए और उसके अंदाज से खैर मुताबिक वो किचन में खड़ी मुलाजमा के साथ मुहसिन के लिए खाना लगवा रही थी। मुहसिन चलता उसके पीछे खड़ा हुआ और मुलाजमा को जाने का इशारा किया, जिससे वो फौरन वहां से निकल गई। आप एक काम करें, मीर को बुला लाएं, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। अलीसा अपने काम में मसरूफ मुलाजमा से बोली, जो वहाँ थी ही नहीं, जबकि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझसे मुस्कुराया। उसे आज तक किसी ने मीर नहीं बुलाया था, मगर अलीसा के मुंह से निकला उसका नाम उसे बेहद अच्छा लगता था। जाने मीर, आपका मीर यहीं पर मौजूद है। मुहसिन पीछे से उसे अपने हसार में लेते हुए बोला तो अलीसा एकदम से झुकी और उसका नतीजा ये निकला कि उसका हाथ एकदम से गर्म चूल्हे पर गया। आह! चूल्हा इतना गर्म था कि उसका हाथ लगते ही जल गया। क्या हुआ? मुहसिन घबराता जल्दी से सीधा हुआ और तेजी से उसे चूल्हे से दूर करता हाथ देखने लगा, जो गर्म चूल्हा लगने की वजह से सुर्ख हो चुका था, जबकि जलन की शिद्दत से अलीसा की आंखों में आंसू जमा हो गए थे। क्या करती हो यार, ध्यान नहीं रखा जाता। मुहसिन उसे कुर्सी पर बैठा था फिक्रमंदी से बोला और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास बैठ गया। आपने डरा दिया था, अलीसा नम आवाज़ से बोली तो मुहसिन ने फौरन नसें उठाकर उसकी आंखों की तरफ देखा, जो आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी जान, ज़्यादा दर्द हो रहा है? मुहसिन उसके हाथ पर ट्यूब लगाते हुए बोला तो अलीसा ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया। मैं कुर्बान मेरी जान पे, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अभी के लिए सॉरी। मुहसिन उसकी नम आंखों पे रब रखते हुए बोला। कुछ ठीक हुआ? मुहसिन उसके हाथ पर फूंक मारते हुए बोला, जबकि अलीसा ने नफी में सर हिलाया। शदीद जलन की तकलीफ ज़्यादा थी। मुहसिन उठा और फ्रिज में से बर्फ़ लेकर आया और एक बाउल लेकर उसमें पानी लेकर बर्फ़ डाल दी और अलीसा का हाथ उस बाउल में रखा। बर्फ़ की ठंडक से उसके हाथ को काफ़ी सुकून मिला था। जलन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। ठीक हो? दर्द जलन तो नहीं हो रही? मुहसिन अलीसा की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला, नहीं अब ठीक है। अलीसा बाउल में से अपना हाथ निकालते हुए बोली तो मुहसिन का हाथ दिखने लगा, जो अब ज़्यादा सुर्ख नहीं था, हाथ ज़्यादा नहीं जला था। इस वजह से वो अब नॉर्मल होने लगा था। भाभी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, अफरा किचन में दाखिल होते हुए बोली। ये आपके हाथ पर क्या हुआ? अफरा ने अलीसा का हाथ मुहसिन के हाथ में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जल गया था, अलीसा कुर्सी से खड़ी होती हुई बोली। अच्छा, मैं आपको एक ट्यूब देती हूँ, आप वो लगाएं, फ़ौरन ठीक हो जाएगा, अफरा फ्रिज की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली और वहाँ से एक ट्यूब निकाल कर लाई और उसके हाथ पर लगाने लगी। मुहसिन का फ़ोन मुसलसल रिंग हो रहा था। फ़ोन करने वाले का नंबर देखकर उसके चेहरे पर सख्त संजीदगी छा गई थी। वो वहाँ से उठा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए। आप खाना तो खा ले, अलीसा ने मुहसिन को वहाँ से जाते हुए देखकर बोला। कमरे में भिजवा देना। मुहसिन बोला, फ़ोन कान से लगाए किचन से बाहर निकल गया। इन्हें अचानक क्या हुआ? अलीसा मुहसिन को संजीदा देखते हुए बोली। कुछ नहीं भाभी, भाई तो शुरू से ही ऐसे हैं, बस जब से आप आई हैं तब से भाई तो हमसे पहले जैसा नहीं देखा, वरना भाई ऐसे ही है, अफरा मुस्कुराते हुए बोली। कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? अलीसा सोचते हुए बोली। नहीं भाभी, भाई आपसे नाराज़ भला क्यों हो सकते हैं? बस आपको ही ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने पहली बार भाई को संजीदा देखा है। परेशान नहीं हो, भाई आपसे नाराज़ नहीं है, अफरा उसे तसल्ली देती हुई बोली। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे भाई को खाना देकर आती हूँ, अलीसा अफरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वो मुहसिन के लिए खाना ट्रे में रखने लगी, जबकि अफरा ठीक है बोल